आली करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में, अपने लहजे में फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो परिंदा बना देता, वो चाहता तो दरिंदा बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो पत्थर बना देता, लेकिन उसका एहसान है उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। और इंसान बना करके करम ये किया हम पर कि हमें मदीने वाले आका की उम्मत में पैदा करना। बड़ा अच्छा मजमा है और बड़ी अच्छी कमेटी है, महफिल भी अच्छी है। अल्लाह सलामत रखे। मेरा जी चाहता है आज बातें भी बड़ी अच्छी कर डालूं माशाअल्लाह। शुरू से लेके आखिर तक एक एक बंदा बेदार है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जलसे वालों को। समझ लीजिए महफिल आपकी कामयाब हो गई है, इसलिए कि इस महफिल में जितने भी आके बैठे ना सब हुजूर के आशिक आके बैठे। जैसा था वैसे ही रहने दे भाई, इसमें कारीगरी ज्यादा ना करे, वरना मैं बिना माइक के भी तकरीर करनी जानता हूँ। खैरियत में ना सारे लोग। तो करम है उसका कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम ये किया कि मुसलमान बनाया। और बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूं, हर सुन्नी तड़प जाएगा। मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, और करम वाला एक करम ये कि मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया। शुक्र अल्लाह का, ये 11वीं के लंगर बरेली वालों के नसीब में होते हैं, वरना कितने लोग तो ऐसे हैं आज तक कौवा देख रहे हैं। शुक्र अल्लाह का कि उसने हमारे मुकद्दर में मुर्गा लिखा। सारे 11वीं वाले बैठे ना, और कोई भाई दर्गा तो नहीं है मसला, सारी पक्के सुननी है? कमेटी भी टीटीएस है तो बातें भी टीटीएस हो जाए। भाई क्वालिटी 3 होती है लोगों की। कैमरे वाले भी जरा हुजूर के गुलाम बन के सुने। कैमरे अपने काम करेंगे, कैमरे वाले अपना काम करेंगे। बात अच्छी लगे तो आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जी आपका तो डबल फायदा ना, आम के आम है गुठलियों के दाम है। आपको तो सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 11वीं खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खाते हैं, खिलाते नहीं। एक तीसरी क्वालिटी होती है, वो लोग हैं जो ना खाते हैं ना खिलाते हैं। समझ गए होंगे ये कौन लोग? अच्छा, जो पहले नंबर के लोग हैं ना, जो 11वीं खाते भी हैं और सारे बोले खाते भी हैं, और पीछे वाले भी जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तुम्हारी जगह तंग पड़ने लगी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पिंडाल खोलना पड़े। ये सारी जगह भर गई है, इसलिए कि जब दीवाने गोश के आने लग जाएं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करें। पहली क्वालिटी की मैंने बात की, जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन एक क्वालिटी ये भी है कि सिर्फ खाते ही खिलाते, खाते ही हैं खिलाते। ये कौन लोग होते हैं? ये वो होते हैं जो 11वीं आई, सुबह को नहाए, नए कपड़े पहने, टोपी लगाई, मोहल्ले में निकल गए। आज 11वीं है, फाता पढ़नी है, मुझे दुरूद पढ़नी है। मोहल्ले भर में शाम तक घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, अपने घर फाते ही है। ठीक है जी। तो ये वो क्वालिटी है जो सिर्फ खाना जानती है, खिलाना। और तीसरी क्वालिटी सबसे खराब, जो ना खाते हैं
جو نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. یہ بڑی بدبخت پارٹی ہے. اگر ان کے بیچ میں کوئی سنی پھنس جائے تو یہ مارتے ہیں اسے 11ویں والے دن, جلوس نکالے تو پیٹتے ہیں اسے. لیکن اگر جناب کہیں پھنس جائے تو ہمارے یہاں پہ ایک گاؤں ہے, بڑا کٹر سنی گاؤں ہے, اس میں دھوکے سے دیوبندی آ گیا. دن 11ویں کا تھا تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے بھائی؟ اس نے بتایا فلاں جگہ سے. بولے تم تو بریلوی نہیں لگ رہے. تو وہ چپ ہو گئے, سمجھ گئے کہ یہ پکا والا. تو بولا اب 11ویں کی نیاز بن رہی ہے, کھا کے جانا. تو وہ چپ چاپ بیٹھا رہا, چپکے سے اٹھ کے چلنے لگا نا, تو ایک سنی ڈنڈا لایا نکال. بولا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, وضو کرنے جا رہا ہوں. وضو کرنے؟ نماز کا بھی وقت نہیں ہے ابھی, وضو کرنے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا نا غوث پاک کی 11ویں ہے, ہم لوگ وضو کر کے کھاتے ہیں. واہ کیا بات. یہ اتنے بڑے خرافات ہیں, پھنس جاتے ہیں تو وضو کر کے کھاتے ہیں. لیکن ہم وہ نصیب والے ہیں جو رات دن کہتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دست غوث الورا کانفرنس مفتی حماد عالم صاحب قبلہ. جب تک زندہ رہنا بڑے پیار کی 11ویں, بڑے پیر کی 11ویں کرنا. اس لیے کہ پوری دنیا پیروں کی فاتحہ لگواتی ہے, لیکن پیر جس کی نیاز لگواتے ہیں اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اور نصیب والے ہیں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں. میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا. جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام, جب نام نہیں لے سکتا تو ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کی محفل سجا سکتا ہے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو نصیب والے ہیں جتنے بھی غوث پاک کی 11ویں میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اکثر میرے خیال سے یہ جوان بچے ہیں جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے, کوششیں کی ہے, محنتیں کی ہیں, اور بڑی محنتوں کے بعد اتنا عظیم الشان پنڈال لگایا, اتنی بڑی محفل سجائی ہے. بس ہماری اتنی دعا ہے, یا رب کرم کر دے, ایک جھلک کے لیے بغداد والے کو بھیج دے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اگر وہ آ جائیں تو پھر بیڑا ہی پار ہو جائے. قسم خدا کی کون ہے بغداد والے پیر؟ کچھ وہ ہیں جنہیں 20 سال میں ولایت ملی, کچھ وہ ہیں جنہیں 40 سال کی عمر میں جا کے ولایت ملی. میرا بڑا پیر وہ ہے جو ماں کے شکم میں آنے سے پہلے بھی ولی تھا. ماں کے شکم میں آنے سے پہلے ولی. اللہ اکبر. اور سنیے, ہر گود میں عبد القادر جیلانی نہیں آتا. ماں شان والی ہو, باپ شان والا ہو, تب بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا. آج ہماری قوم چاہتی ہے, آج ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو, پھر سے محمد بن قاسم آئے. لیکن کیا وہ زمین پھاڑ کے آئیں گے, آسمان کا سینہ چیر کے آئیں گے؟ نہیں. پھر کسی ماں کی گود میں کوئی محمد بن قاسم جنم لے گا, پھر کسی ماں کی گود میں خالد بن ولید آئے گا. لیکن شرط یہ ہے ماں کنیز فاطمہ زہرا ہونی چاہیے, باپ غلام عبد القادر جیلانی ہونا چاہیے. آج اپنے باپوں کے حالات دیکھو, ہم اپنے حالات دیکھیں, ہماری نیتیں کتنی خراب ہیں. کتنے لوگ تو رمضان تک میں روزے نہیں رکھتے. مہینہ دیکھا نا رمضان کا, سمجھ رہے نا رمضان شریف کا مہینہ. کئی سارے جانور ایسے ہیں جو رمضان شریف میں بھی راستوں میں کھاتے پھرتے. فرض روزے ہم نہیں رکھتے, لیکن سرکار غوث پاک کے والد, نام کیا ہے آپ کا؟ آپ کے والد کا نام بتا سکتے ہیں؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. نام یاد رکھیے گا. ہمیں کرکٹ کی ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہے, 11 نہیں 15 کے بھی نام یاد رکھ لیتے ہیں. 5 سال پرانا ہم
رزلٹ یاد رکھتے ہیں کہ کس دور میں کس نے کتنے رن مارے. افسوس ہے جن کی 11ویں کھاتے رہے آج تک ان کے باپ کا نام یاد نہیں. یاد رکھیں. مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کا یاد بھی ہوگا کچھ لوگوں کو, لیکن بولے نہیں. جب پوچھا جایا کرے تو بول دیا کرو. کیا نام ہے؟ اللہ سلامت رکھے جو بول گئے. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کتنے بڑے بادشاہ, دن بھر روزہ رکھتے تھے, رات بھر نماز پڑھتے تھے. دن بھر روزہ رکھتے تھے, رات بھر نماز پڑھتے تھے. ایک دن روزے سے تھے نا, بھوک لگی تھی, افطار کے لیے کچھ نہیں تھا. دریا کے کنارے گئے, کچھ کھائیں, روزہ کھولے, ایک سیب آتے ہوئے دیکھا. سب کو پتا ہے نا, تو کیا کیا؟ اٹھایا اور بولیں اٹھایا اور. میری بات ذہن سے چوکنی نہیں چاہیے بالکل بھی, میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. اٹھایا اور, آپ کیوں نہیں بول رہے؟ اٹھایا اور کھا لیا. جیسے کہ پہلا لقمہ حلق کے اندر گیا, دل نے کہا ابو صالح کھا تو لیا ہے, قیامت میں مالک نے اگر پوچھ لیا مجھ سے پوچھا تھا تو کیا جواب دے گا؟ کسی کا چرا کے نہیں کھایا تھا, چھین کے نہیں کھایا تھا, اٹھا کے کھایا تھا, وہ بھی دریا سے. اور فکر کتنی بڑی, ڈر گئے. اگر قیامت میں پوچھا گیا مالک سے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ مجھے بتا تو صحیح. آج میری قوم کا جوان جب بازار جایا کرتا ہے, ایک ایک ٹھیلے سے سامان اٹھاتا ہے, کھاتا رہتا ہے, صبح سے شام ہو جاتی ہے, کسی چیز کا پیسہ نہیں دیتا, شام کو پیٹ بھر کے بازار سے لوٹا کرتے ہو, کسی کی اجازت کے بغیر ایک دانہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تو عادت حرام کے لقموں کی پڑ گئی ہے, ہمیں تو شرم تک نہیں آتی ہے. جس کا چاہا چاہا اٹھا کے کھا لیا, جس کا ہاں چاہا چھین کے کھا لیا. ہماری قوم کا رویہ یہ ہے. آج جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو, اس گنجے کے لوٹے زنجیروں سے بندے ملیں گے. جا کر کے دیکھو, جہاں فریج رکھا ہوا ہے وہاں گلاسوں کے اندر زنجیریں پڑی ہیں. کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ کوئی گلاس لے کر کے نہ چلا جائے, تاکہ کوئی لوٹا لے کر کے نہ چلا جائے. ہمیں ہوا کیا ہے؟ ہم تو وہ چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں جو سماج سیوا کے لیے رکھی گئی ہے. اور یار یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ تھا اگر سونے کی زنجیر مل جائے اٹھا کے ہاتھ میں نہ لے بلکہ چھوڑ دے, اور یہ سوچ کے چھوڑ دے میں اس کا مالک نہیں ہوں اس لیے میں نہیں جانتا, اور چھوڑ کے چلا جا. خدا کی قسم اگر رب کو تیری ادا پسند آ گئی تو اتنا دے گا کہ تیرا بھی گزارا ہو جائے گا, تیری نسلوں کا بھی گزارا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس. آج مسجدوں سے اعلان لگتا ہے, کوئی چپل لے گیا امام صاحب کی, ہوتا ہے کیا نہیں؟ 8 دن میں مشکل سے مسجد میں گیا وہ ہاتھ ماری ہے اس میں. خود بتائیے, چھوٹے سے بڑا تک ہر بندہ جانتا ہے, جس کے پیر کی چپل ہوتی ہے نا وہ بتا دیتے ہیں. پیر ڈالو تو پتہ نہیں چلتا, چلتا ہے کہ نہیں؟ یہ پہن کے مسجد سے گھر تک آ گیا, اسے پتہ ہی نہیں. ایک جگہ اعلان ہوا, بولے کوئی جوتی لے گیا امام صاحب کی, 3 دن بعد ایک مقتدی لے کے لوٹا. کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور دھوکے سے پہن گیا. دھوکے سے کہ 3 دن بعد کیوں لایا؟ کہ وہ کیا تھا, میں اپنی نانی کے گھر چلا گیا تھا. یہ ہماری قوم کے حالات. اور اگر بات آ جائے نعرہ لگانے کی نا تو ہم کپڑے پھاڑ کے نعرہ لگاتے ہیں. یہ غلامی رسول ہے, یہ حضور کی عزت کے دعوے, اسے محبت کہتے ہو؟ محبت یہ نہیں ہے. آؤ یار جوتیوں پہ نیتیں بگاڑنے والوں, ایک گلاس پہ نیت خراب کرنے والوں, مسجد کے لوٹے لے کر کے جانے والوں, 1 روپے کی گھڑی کے لیے نیت خراب کرنے والوں, 10 روپے کے لیے نیتیں خراب کرنے والوں, اسے اسلام نہیں کہتے ہیں. تجھے بتاؤں غلامی مصطفیٰ کیا ہے؟ چل دہلی کی جامع مسجد پہ لے کے چلو. یہی دہلی کی جامع مسجد ہے جو ہمارے بھارت کی شان بنی ہوئی ہے, ہمارے ملک کی آن بنی ہوئی ہے. یہی دہلی کی جامع مسجد ہے. اسی جامع مسجد کے دروازے پر آج بھی فقیر بیٹھا کرتے ہیں.
پیدل بھی فقیر بیٹھا کرتے تھے. ایک دن انگریز آیا جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے. دیکھوں تو صحیح یہ کیسی مسجد ہے. انگلینڈ کا انگریز ہے, اسے یہ پتا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی مسجد ہے جس کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں, میں بھی تو دیکھوں جامع مسجد کیا ہے. جب دیکھنے کے لیے آیا, اس کی سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. جب انگریز کو آتے دیکھا, اس نے اپنی عادت کے مطابق ہاتھ پھیلایا, کہا بھیک دے کے جا. اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا, نکالنے کے بعد کچھ پیسے دیے. فقیر کو دینے کے بعد جب پرس جیب کے اندر رکھنے لگا تو دھوکے سے پرس زمین پہ گرا, جیب کے اندر نہیں آیا. وہ انگریز تو چلا گیا, حضور کے غلام کی نگاہ پڑ گئی. اس نے پرس کو اٹھایا, اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا. 8 دن رکھا رہا. جب یہ انگریز یہاں سے گیا, اپنے گھر پہنچا, بیوی سے جا کے کہنے لگا, بیوی آج میں انڈیا کی جامع مسجد دیکھ کے آیا ہوں. اس نے کہا بتا تو صحیح میرے سرتاج کیسی مسجد ہے. اس نے کہا مسجد تو بیوٹیفل تھی. کہا پھر اور کچھ بتا. کہا تکلیف کی بات یہ ہے کہ پورے مہینے کی تنخواہ میرے والیٹ کے اندر تھی, وہ وہی مسجد کے دروازے پہ کہیں گر گیا, پورے مہینے کی تنخواہ چلی گئی ہے. تو بیوی کہتی کیا ہوا ہے؟ ہو گئی چلی گئی تو چلی گئی. اس نے کہا پورے مہینے کی تنخواہ تھی. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج اس سنڈے کو مجھے بھی لے کے جانا, میں بھی دیکھوں مسلمانوں کی مسجد کیسی ہے. شوہر نے کہا تجھے مسجد کی پڑی ہے. میرا پرس چلا گیا, پورے مہینے کی تنخواہ چلی گئی. بیوی نے جب اصرار کیا, اگلے سنڈے کو پھر یہ اسی دروازے پہ آیا. آپ تجھے بتا رہا ہوں غلام یہ مصطفیٰ کیا ہے. جب اسی دروازے پہ پھر آیا, عادت کے مطابق اسی فقیر نے پھر ہاتھ پھیلایا. جیسی ہاتھ پھیلایا ہے, انگریز نے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے دینے چاہے, فقیر کی طرف منہ کیا تو فقیر پہچان گیا. کہتا ٹھہریے صاحب. کہا کیا بات ہے؟ 8 دن پہلے یہاں آئے تھے. کہا ہاں آیا تو تھا. کہ میں نے تم سے پیسے مانگے تھے. کہا ہاں مانگے تو تھے. کہا تم نے پرس میں سے پیسے دیے تھے. کہا جی دیے تھے. کہا تمہارا پرس تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں سوری میرا پرس یہی گر گیا تھا. اس نے کہا اچھا. کہا ٹھہریے. پھر اس نے اپنا بستر ہٹایا, اس کے نیچے سے پرس نکالا. کہا پہچانیے جناب کیا یہی آپ کا پرس ہے؟ جیسے انگریز نے اتنا دیکھا, پرس کو ہاتھ میں لیا, کھول کے دیکھا, 1-1 روپیہ پرس کے اندر موجود تھا. انگریز حیرت میں تھا. اس نے کہا فقیر بتا تو صحیح تو نے میرا پرس کھول کے نہیں دیکھا. کہا دیکھا تو تھا. کیا تجھے پتہ نہ چلا اس میں اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے؟ اگر تو یہ پیسے لے لیتا تو آج کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. بتا تو نے یہ پیسے کیوں نہیں چرائے؟ اس نے کہا میں نے تیرے پرس کو دیکھا, میرا بھی جی چاہتا تھا یہ فری کے پیسے لے کے گھر چلا جاؤں, لیکن ایک خیال نے مجھے چوری نہیں کرنے دی. کہا کون سا خیال؟ کہا صرف ایک خیال آ گیا تھا, اس کی وجہ سے میں تیرے پیسے نہ چرا سکا. 8 دن سے تیرا انتظار کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا جب تو آئے گا تیرا پرس واپس کروں گا. تو کب آئے گا, کب تیرا پرس واپس کروں گا. انگریز نے کہا تھا وہ خیال کون سا ہے بتا تو صحیح. اب سنو حضور کے غلام کا جواب. اس نے کہا اس خیال نے مجھے ڈرا دیا. اگر میں نے تیرے پرس کے پیسے چرا لیے, تو ہے حضرت عیسیٰ کا ماننے والا, میں ہوں حضور کا ماننے والا. اگر قیامت کے دن تیرے نبی نے میرے نبی پہ مقدمہ کر دیا, رب کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیا کہ میرا امتی مسجد دیکھنے آیا تھا تو ان کے امتی نے اس کا پرس چرا لیا تھا. اگر تیرے نبی نے اتنا دعویٰ کر دیا تو میرے نبی کی تو شرم سے گردن جھک جائے گی. کہ میں حضور کا غلام ہوں, فقیر ضرور ہوں, عزت کا لٹیرا نہیں ہوں. جا تیری دولت تجھے مبارک ہو, مدینے والے کی عزت مجھے مبارک. یہ ہے غلامی رسول. انگریز نے دیکھا نہ پھر دیکھتے ہی رہ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ چلے آگے. انگریز نے دیکھا پھر دیکھتے ہی رہ گیا. اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ انگریز کہنے لگا جب تو اتنا اچھا ہے تو تیرا نبی کتنا اچھا ہے. جب تو اتنا اچھا ہے پھر تیرا نبی کتنا اچھا ہوگا. اس نے کہا میرے نبی کی تو جواب نہیں پڑی. بھائی جس کو جہاں جگہ مل جائے, بھائی روڈ پہ جگہ مل جائے نا, قسم سے بیٹھ جاؤ. آج کوئی دیکھے نہ دیکھے, بغداد والا دیکھ رہا ہے, بغداد والا دیکھ رہا ہے. اور ان کے نام پہ تو جوتیوں میں بیٹھ جاؤ تب بھی تاجداری مل جائے آپ کو. لیکن جتنے بھی بیٹھے نا حضور کے نوکر بن کے بیٹھے. بھئی تھوڑا سا ذرا شانت رہیے گا, اور ہو سکے تو یہ پردے اٹھا دیے گا. یہ جو سامنے والے پردے ہیں نا تو یہ اٹھ جائیں گے تو جو لوگ روڈ پہ ہیں نا ان کو تھوڑا سا ذرا سامنے دکھنے لگے.
یہ کمیٹی کے 2 بچے جائیں اور اس کو کریں کام، اور میں اپنا کام آگے کروں۔ یہ کمیٹی کے جو لوگ 2-3 لڑکے جا کر کے وہ کپڑا کھول دیتے ہیں، جلدی جلدی کیجیے، کپڑا اوپر اٹھا دیا جائے بس اوپر، ایسے۔ ہاں ایک جگہ باندھ دیجیے۔ جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے بابا، اور بھائی اپنے اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا جگہ دیتے رہے، زیادہ کشادگی کی ضرورت نہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے۔ اگر ان کے نام پہ کسی کے کونی لگ جائے، کسی کے پیر لگ جائے تو معاف کر دینا، کسی پہ غصہ نہ کرنا، اس لیے کہ آج تم جس کے نوکر بن کے آئے ہو اس کے سارے نوکر بن کے آئے، سارے نوکر بن کے آئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے بھائی، ٹھیک ہے، بیٹھتے رہیں لیکن آواز نہ کریں، آواز نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں یہ سفر بغداد تک ہونا چاہیے۔ کیا رائے آپ لوگوں کی؟ آپ لوگ بھی تیار ہیں نا؟ میں کرسی تھوڑی دیر کروں۔ اچھا، مطلب نہ دیکھنے کی وجہ سے جگہ خالی چھوڑ رکھی ہے، تو اس سے بہتر مجھے ہٹانے سے بہتر کہ پیڑ کاٹ لیں۔ کتنا اچھا ہوگا۔ اس نے کہا میرے نبی کا تو جواب ہی کوئی نہیں، تو کہنے لگا یار تیرا دل اتنا صاف ہے، تو جو نبی یہ دین لے کے آیا ہوگا اس کا دل کتنا صاف ہوگا، چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا یار کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کیسا؟ کہ میں تیرے نبی کو دیکھ سکتا ہوں؟ گزر گئی، کہا یار آنکھیں تو کھول۔ جب ہلایا تب آنکھیں کھولی، کہا اتنی دیر تک کیوں آنکھیں بند کیے رہا؟ اس نے کہا یار تیرا حبیب اتنا پیارا ہے، جی چاہتا تھا کہ ہمیشہ یوں ہی میرے آگے رہے اور میں ہمیشہ آنکھوں کو بند کر کے کھڑا رہا۔ اس نے کہا یار اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھا دے۔ بی بی کہنے لگی ٹھہرو جی، جب زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں ہیں تو اکیلے تم کلمہ نہیں پڑھو گے، کلمہ تو میں بھی اسی رسول کا پڑھوں گا۔ جب ہماری نیتیں اچھی تھی نا تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے۔ آج نیتیں بگڑ گئی، نیتیں بگڑ گئی، آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، ہماری نیتیں اتنی خراب ہے، برا نہ مانیے گا، کڑوی سچائی ہے۔ آج بھائی بھائی کی دولت کا بھوکا ہے، آج اپنے اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سگا بھائی یہ نہیں چاہتا میرا بھائی کو ترقی کر جائے، اتنی عادتیں خراب ہماری۔ آج جاؤ کچہریوں میں جا کے دیکھو، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، بھائی نے بھائی پہ مقدمہ کر رکھا ہے۔ کس پہ مقدمہ کیا؟ تجھے پتا ہے یہ تیرا بھائی ہے، یہ وہ بھائی ہے جو بچپن میں تیرے لیے آنکھیں بند کر کے دوڑ کے آتا تھا۔ اگر کوئی تجھے ڈانٹتا تھا تو تجھے فخر تھا کہ بڑے بھائی سے جا کے کہوں گا، اور تیرے لیے یہ بڑے بڑے طاقتوروں سے ٹکرا جاتا تھا۔ آج تم نے اسی کو عدالت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وکیل کہتا ہے تمہارے بھائی نے مقدمہ کیا ہے کہ تم نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے۔ بڑا بھائی رو دیتا ہے سن کے، وہ کہتا جس پہ میں نے زندگی لٹا دی اس کی زمین سے مجھے کیا لینا دے گا۔ وہ خدا کے واسطے سکے بھائیوں سے دشمنی نہ کیا کرو، اپنوں سے جھگڑے نہ کیا کرو۔ تم نہیں جانتے اگر اپنے چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے، اگر اپنے چلے جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تمہیں پتا ہے تم نے کس پہ مقدمہ کیا؟ میں ایک جگہ جلسے میں گیا، دل بھی دکھتا ہے میرا، تقریر کرنے کے لیے گیا، ایک صاحب نے بوڑھے ہو گئے تھے، مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون بوڑھا آدمی ہے، میں چلا گیا، اور جب میں گیا نا تو ان کا اتنا چہرہ جلا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دعا کریں اللہ شفا دے۔ میں نے کہا بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا بھتیجے نے میرے منہ پہ تیزاب ڈال دیا۔ یہ ہے مسلمان، اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے ہم۔ اور یاد رکھنا
کسی کے اوپر گولی چلانے سے پہلے سوچنا تم جس کا خون بہا رہے ہو اس کا جنازہ تمہیں کو پڑھنا پڑے گا، تمہیں کو اس کی قبر کھودنی ہے۔ ہم اتنے لالچی ہو گئے، 1 انچ جگہ کے لیے بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، سگے بھائی کے لیے اتنی جگہ نہیں ہمارے دل میں۔ کہتا نہیں جی مولانا جہاں چاہو وہاں بھیج دو، بھائی کے دروازے پہ مت بھیجنا، اس لیے کہ میرے بھائی سے میری بنتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتی ہے؟ کہا کہ وہ ملچ آدمی ہے، وہ لیچڑ آدمی ہے، میں رہا 1 نمبر کوالٹی کا آدمی۔ اور شرم کر، اگر چھوٹا ہے تیری جیب پہ پین لگا ہے تو تیرا کمال نہیں ہے، تیرے بھائی کی مزدوریوں کا کمال ہے۔ اگر اس نے مزدوری کر کے فیس نہ بھری ہوتی آج تیری جیب پہ قلم نہیں ہوتا، اس نے مزدوری کرنے کے بعد اگر تیرے پیسوں کو ادا نہ کیا ہوتا آج تیرے ہاتھوں میں ڈگری نہ ہوتی۔ ہاں ہر چھوٹے سے گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی کی ایسے عزت کرنا جیسے باپ کی عزت کیا کرتے ہو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب باپ چلے جاتے ہیں تو بڑے بھائی بھائیوں کو باپ بن کے پالا کرتے ہیں، اور بڑے بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر چھوٹوں پر زندگی لٹا دیتے ہیں۔ آج یہی چھوٹے اپنے بڑوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف 11ویں کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ صرف لنگر سے مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ اگر 11ویں والے ہو عہد کر کے جاؤ، اگر کسی کا اپنا روٹا ہے صبح کو جا کر کے اس سے معافی مانگیں گے، اسے راضی کریں گے۔ اگر وہ دھکا دے گا ہم کہہ دیں گے ہمیں نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ ہاں آج کچہریوں میں ہم سب سے زیادہ، جیلوں میں ہم سب سے زیادہ، کہاں نہیں ہے ہم؟ آؤ تمہیں بتاؤں رشتے کیا ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ میرے حضور منبر پہ اعلان فرما رہے ہیں، تقریر کے بیچ میں سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ کیا فرمایا؟ جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ مجھے بتا جس سے اپنے ناراض ہو حضور اسے محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے، تو تجھے کیا لگتا ہے جس سے ماں باپ ناراض ہو حضور اسے جنت میں جانے دیں گے؟ جس سے سگا بھائی ناراض ہو اسے حضور جنت میں جانے دیں گے؟ سوچنا چاہیے ہمیں، یہ مت سوچنا یہ مولوی جنت بانٹ کی جائے گا، جنت میری نہیں جنت رسول پاک کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ تو ایک صحابی تھے نا، نوجوان تھے، اتنا سنا نا فوراً اٹھے، دوڑ لگائی گھر کی طرف، اپنی خالہ کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ خالہ تیرا بھانجا آیا۔ ناراض تھے، بھانجا ایمان والا، خالہ کفر والی، لیکن حضور نے فرما دیا تھا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل میں نہ آئے۔ تو ڈر کے گئے دوڑ کے، کہنے لگے خالہ معاف کر دے۔ خالہ نے کہا تو اتنے دن سے ناراض رہا، آج اچانک میرے پاس کیوں آ گیا؟ اس نے کہا میرا محبوب کہتا ہے جس سے اپنے روٹھ جائیں گے اس سے میں روٹھ جاؤں گا، اگر تو راضی نہ ہوئی میرا محبوب بھی راضی نہیں ہوگا۔ خالہ کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہنے لگا جس سے تو چڑھتی ہے نا وہ میرا محبوب ہے، جس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے نا جس کے نام سے وہ میرا محبوب ہے۔ کہا کون؟ کہا جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ خالہ نے اتنا سنا، کہنے لگی تو سچ کہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا انہوں نے کہا ہے یہ کہ جس سے اپنے ناراض ہو اس سے میں ناراض؟ کہا ہاں انہوں نے کہا قسم اٹھا سکتا ہے؟ کہا جی میں اس بات پہ قسم اٹھا سکتا ہوں۔ کہنے لگی سامنے کہلوا دو گے؟ بھانجے نے کہا ہاں۔ خالہ نے ہاتھ پکڑا، وہاں آئی جہاں حضور منبر پہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے حضور نے دیکھا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اشارہ کر کے کہتی ذرا آئیے اٹھ کے آپ۔ میرے حضور نے دیکھا یہ تو وہ کہ جو رات دن گالیاں دیتی ہے، یہ تو وہ کہ جو مخالفت کرتی ہے، آج دروازے پہ آ گئی ہے۔ اور وہ صحابی جو اٹھ کے گئے تھے سائڈ سے چھپ کے کھڑے ہیں، خالہ سامنے کھڑی ہے۔ آقا کریم اٹھ کے دروازے پہ آئے، فرماتے کیا بات ہے، کس لیے آئی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تم نے یہ اعلان
اعلان کیا ہے کہ جس سے اپنے ناراض ہو جائیں گے اس سے تم بھی ناراض ہو جاؤ گے. کہا ہاں میں نے یہی کہا ہے. کہنے لگے پھر تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بھانجا آیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے. کیا واقعی تم اس سے ناراض ہو؟ اگر میں ناراض رہوں تو تم بھی ناراض رہو گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں یہی میرا قانون ہے, جس سے اپنے ناراض اس سے میں بھی ناراض. عورت کہنے لگی اب دیر نہ کر ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. کہا کس لیے؟ کہا جس کا قانون اتنا اچھا ہے وہ نبی کتنا اچھا ہو. بتائیے یہ اخلاق ہے ہمارے پاس؟ معاف نہیں کر سکتے ہم اپنوں کو. خدا کے واسطے معاف کریں. اپنے اپنے ہوتے ہیں, اپنے اپنے ہوتے ہیں. آپ کو یار کہہ کے سینے سے لگانے والے ہزار ملیں گے, دوست کہہ کے پیار کرنے والے ہزار ملیں گے, ہوٹلوں پہ ناشتہ کر کے سلام کرنے والے بہت ملیں گے, لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا. یاد رکھ, سگا بھائی تیری جائیداد کا حصے دار نہیں ہوتا, تیرے غموں کا بھی بٹوارا کرتا ہے, تیرے دکھوں میں تیرا ساتھ دیتا ہے. آج ہم اپنوں سے روٹھ گئے, ہمیں اپنوں کی قدر نہیں رہی. بھائی نیت اچھی کرو. اگر انچ دو انچ بھائی پہ زیادہ بھی چلی گئی, کہتے جا میں نے تجھے باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دیا. قیامت میں خدا کہہ دے گا میں نے تجھے محمد کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دیا. کریں نا دل میں گنجائش. نیتیں خراب تو نہیں کریں گے, چپل تو نہیں چرائیں گے. اگر آئندہ اعلان ہونا لگے نا مسجد سے تو پھر جلسے مت کرائیں. پھر اس پیسے کی سیکیورٹی کا کوئی بندہ بیٹھا دینا مسجد پہ چپل رکھانے کے لیے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہر گاؤں کی بات نہیں ہوتی ہے. میں تو امید کرتا ہوں آپ بڑے اچھے لوگ ہوں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یقیناً اچھا ہی ہے جب بغداد والے کی محفل میں بیٹھے. ان کی محفل میں غلط تو آ ہی نہیں سکتا, اور جو غلط ہو بھی آ جائے تو اللہ اسے اچھا بنا دیتا. کیا ہوا؟ سیب اٹھایا, کھا لیا. دل نے کیا کہا؟ مالک سے پوچھ. آج کے بعد چلتے نا کھیت کی مینڈ پہ لوگ, تو دھان کی کھیتی ہوتی ہے نا ادھر بھی, تو کچھ لوگوں کی عادت ہے پکڑی بال ایسے مارا ہاتھ تو ایک پوری بال صاف کر, وہ پورے دانے مٹی میں آ گئے. دو چار کھائے, باقی نکل گئے. جانتے ہو فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کے کھیت کا ایک دانہ بھی مرضی کے بغیر اس کے توڑا اور منہ میں رکھا, دانت سے چبایا, چھلکا پھینکا, اس کے اندر کا چاول نکل لیا, قیامت کے دن چاول کتنا کھایا تھا یہ الگ پوچھا جائے گا, چھلکا کہاں پھینکا تھا یہ الگ پوچھا جائے گا. کھیل نہیں ہے. اس لیے خدا کے واسطے کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ چھونا, اجازت کے بغیر نہیں چھونا. سرکار غوث پاک کے والد کا تقویٰ دیکھ لیا. سیب اٹھایا, دیکھ کے کہنے لگے یہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی جانا چاہیے. سفر کیا, کدھر کا؟ جدھر سے سیب آ رہا تھا. ایک باغ کے قریب پہنچے کہ اس کی شاخیں دریا میں جھکی ہوئی تھی. سمجھ گئے ہو نہ ہو اسی باغ کا پھل ہے. ایک نوکر وہاں کام کر رہا تھا, اس سے پوچھا باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ سومئی ہے. مزے کی بات یہ, جو معافی مانگنے آیا تھا وہ بھی سید تھا, اور جو باغ کا مالک تھا وہ بھی سید ہے. جو معافی مانگنے آیا اسے ابو صالح کہتے ہیں, جس سے معافی مانگنے آیا اسے عبداللہ سومئی کہتے ہیں. کہا جاؤ جا کے اپنے مالک سے کہو ابو صالح آئے ہیں. وقت جا کر کے اس نے کہا حضور کوئی ابو صالح نام کا جوان آیا ہے. کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا کہتا میں نے دریا سے اٹھا کے سیب کھا لیا تھا, اس کی معافی چاہیے. غور سے سننا پیارے, بڑی پیاری بات بتانے لگا ہو. کہا یہ کوئی آیا ہے سیب کی معافی مانگنے کے لیے. اب ذرا خود سوچئے, ایک سیب ہی کی تو بات تھی. آپ نے کہا آنے دو. جب آئے نا عبداللہ سومئی کے پاس, حضرت ابو صالح جنگی دور فرمانے لگے, آپ حضرت ابو اب فرمانے لگے عبداللہ سومئی بیٹے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضور آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے, اس کی معافی کے لیے آیا ہوں. آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا, کچھ سوچا, مسکرا دیے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک سیب کی معافی تھی. فوراً کہہ دیتے جا میں نے معاف کیا, جا میں نے معاف کیا. لیکن یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے معافی تو مل جائے گی لیکن تجھے 6 سال تک میرے باغ میں نوکری کرنا پڑے گی, 6 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی. اللہ اکبر, ایک سیب
دکھایا ہے اور سزا کتنی بڑی. 6 سال تک باغ کی رکھوالی کرنی ہے مگر باخر تقوی باخر آپ کے عمل کو دیکھو سلام کرو. کہتے ہیں اگر 6 سال بعد بھی معافی مل جائے تو سودا سستا ہے, پھر بھی سستا سودا ہے. آپ نے کہا منظور ہے. 6 سال تک باغ کی رکھوالی کی. آگے کہنے لگے حضور اب تو مدت پوری ہو گئی, معاف کر دیا جائے. کہنے لگے ابھی نہیں, اور باغ کی رکھوالی کرو 6 سال. پھر 6 سال رکھوالی کرائی گئی, 12 برس ہو گئے. کہنے لگے اب تو معاف کیا جائے. کہا اب بھی معافی نہیں ملے گی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. کہنے لگے کوئی بڑی بات نہیں. کہا بڑی بات نہیں, پہلے سن لے. بیٹی وہ کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے اپاہج ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے. کرو گے اس سے شادی؟ اتنا سننا تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا اللہ اتنا بڑا امتحان, ایک سیف کی معافی کے لیے ایک اپاہج لڑکی سے نکاح. کہنے لگے اچھا اگر معافی پھر ملے گی تو جاؤ یہ سودا بھی منظور ہے. آپ نے نکاح کیا. نکاح کے بعد اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی جنت کی حور تخت پہ بیٹھی ہے. دیکھ کر کے واپس پلٹے. کہنے لگے سرکار جو تم نے بتایا تھا وہ میری عورت رہی ہے, کوئی اجنبی خاتون بیٹھی ہے. حضرت ابو صالح نے اتنا کہا, حضرت ابو صالح نے کہا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے. عبداللہ سمعی مسکرائے, کہتے بیٹے وہی تیری بیوی ہے. کہا آپ نے تو اندھا بتایا تھا, آپ نے تو گونگا بتایا تھا, اور وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. کہنے لگے نہیں بیٹے, آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بیٹے میں نے بیٹی کو اندھا اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے, بلکہ اس لیے کہا تھا اس نے کبھی آنکھوں سے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, اس لیے میں نے اس کو پاکیز کہا تھا. اس نے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا, پیروں سے غلط راہ نہیں چلی ہے. کہنے لگے جناب بتاؤ تو صحیح, اگر معافی دینی تھی تو پہلے دن دے دیتے, اتنے دنوں تک رکھوالی کیوں کرائی؟ اب ہر سنی طرف جائے گا. حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں اے بیٹے بات یہ نہیں ہے, حقیقت تو یہ ہے جب میری بیٹی نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے, اس کا تقویٰ دیکھ کے پریشان تھا, اس کی زندگی دیکھ کے حیران تھا. میں سوچتا تھا یا رب اگر بیٹی اتنے تقوی والی ہے تو بیٹا کہاں سے لاؤں گا, اس کی جوڑے کے لیے شوہر کہاں سے لاؤں گا. کہتے ایک دن میں سویا, کوئی کہہ رہا تھا عبداللہ سمعی پریشان مت ہونا, اگر بیٹی ہم نے پیدا کی ہے تو اس کے لیے تجھے بیٹا بھی ہم ہی عطا کرنے والے. فرمانے لگے بیٹے یہ جو باغ رکھوایا ہے نا اپنی مرضی سے نہیں, رب کی مرضی سے رکھوایا. کہنے لگے میں سمجھا نہیں. کہنے لگے جب کسی نے مجھ سے کہا نا کہ ہم ہی بھیجیں گے اس کے لیے, تو میں نے کہا پہچانوں گا کیسے؟ تو کوئی کہہ رہا تھا ایک جوان آئے گا سیب کی معافی لینے کے لیے, اس کو آزمانا, 12 سال اس سے باغ کی رکھائی کروانا, اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دینا. کہنے لگے بیٹے میں تجھے آزما رہا تھا, تو وہی ہے نا جسے رب نے بھیجا ہے, تو وہی ہے نا جسے رب نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. جب باپ ایسا ہو, ماں اتنی پرہیز والی ہو, تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا. اللہ اکبر. اب کون ہے عبد القادر جیلانی؟ بڑے پیر سرکار غوث پاک. فرماتے میں ماں کے شکم کے اندر. کہاں؟ ماں کے شکم. سارے بولے ہیں ماں کے شکم میں. فرماتے میری ماں کو چھینک آتی تھی نا, وہ الحمدللہ کہتی تھی, میں یرحمک اللہ کہا کرتا تھا. ماں کے پیٹ سے اندر کہتے ماں الحمدللہ کہتی, میں یرحمک اللہ کہتا. سرکار غوث پاک پیدا ہوئے, رمضان کا مہینہ تھا, سب کے روزے غوث پاک کا بھی روزہ. پورے بغداد میں شور ہو گیا کہ ابو صالح کے گھر میں جو بیٹا آیا ہے نا وہ روزے دار ہے, پیدا ہوتے ہی اس نے روزہ رکھا ہے. اب جب کسی کو چاند کے جھگڑے کا پتہ کرنا ہوتا نا, چاند ہوا کہ نہیں ہے, سیدھا حضرت ابو صالح کے دروازے پہ آتا اور آ کے پوچھتا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. اگر والدہ کہہ دیتی دودھ پیا ہے تو سمجھ جاتے تھے عید ہو گئی ہے, اور اگر کہہ دیتی دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ جاتے تھے رمضان کا مہینہ لگ گیا. یہ سرکار غوث پاک کا اپنے بچپن کا معمول تھا. چلیں آگے, اور تھکے تو نہیں ابھی؟ سارے لوگ تیار ہیں؟ تو یہ آپ کا بچپن. عمر گزرتی گئی عمر ہو گئی 4 سال. کتنی؟ 4. سارے بولے کتنی؟ 4. اللہ سب کو غوث پاک کی حاضری نصیب فرمائے, سب کو بغداد کے راستے حضور کا مدینہ دکھا دے.
کتنی؟ 4 سال. تو آپ نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آج ہمارے بچوں کے کھیل الگ ہوتے ہیں, کل کے بچوں کے کھیل الگ تھے. آج کے بچے جب کھیلتے ہیں تو 100-250 گالی دے لیتے ہیں. ایک دن میں 200-250 گالی ہمارے بچے بک لیتے ہیں کھیل کھیل میں. اور ہمارے ماں باپ کو برا بھی نہیں لگتا, کہتے بچے ہی تو ہے بھی, بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا. لیکن جب یہ چھوٹا تھا تو اپنی عمر کو گالی دیتا تھا, جب بڑا ہوا تو سیدھا باپ کو گالی دیتا ہے. اس لیے بچے اگر شروع میں گالی بکے تو تنبیہ کریں, ان کی زبان ٹھیک کریں. تربیت بڑھاپے میں نہیں, تربیت بچپن میں ہوتی ہے. یہ آج بچے بیٹھے نا 11ویں میں, یہ چھوٹے بچے 20 سال بعد دیکھنا انشاءاللہ کسی کانفرنس کی کمیٹی بن کے دکھائے. اس لیے کہ بچپن سے جلسے میں آ رہے ہیں تو پھر آگے چل کے یہ جلسے کرانے والے بنے, ان کے کاندھے پہ اسلام کی ذمہ داری آئے گی. اس لیے بچوں کو جلسے میں ساتھ لایا کرو, ساتھ لایا کرو بچوں کو. کیا مسئلہ ہے؟ اور سارے کہہ دو یا غوث. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شکیل آسوی داماد اللہ العالی کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ نورانی چہرے کی زیارت کریں اور برکتیں بھی حاصل کریں. میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے جو میں اللہ سلامت رکھے, یہ حضور کی شفقت محبت ہے, فرما رہے ہیں ٹائم بہت ہے آپ کو, اللہ ان کی زبان مبارک کر دے اور میری عمر ٹائم کے حساب سے بڑھا دے. اللہ ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور خدا زندگی میں بار بار ہمیں غوث کی ایسی محفلیں نصیب فرما دے. آمین آمین. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ 4 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور یہ پہلا مجمع ایسا ہے جس نے بتا دیا کہ یہاں تھے, ورنہ پوچھو کہاں تھے تو حضور نقیب الاولیاء کی موجودگی میں الحمدللہ جب امام ایسا ہے تو پھر مقتدیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. تو جو ہے نا 4 سال تک شریف ہو گئی بچوں کے ساتھ کر لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی پرورش بچپن سے کریں, 12 سال کا انتظار نہ کریں. 8 سال تک تو ہم بچے کو نیکر ہی نہیں پہناتے کہ ابھی تو چھوٹا ہے, پپو ہے. نہیں, بچے جب ماں کے شکم میں آ جاتے ہیں نا تبھی سے ان پہ ماحول کا اثر پڑنے لگتا ہے, تبھی سے. آج بچے ڈانس کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ جلسہ کرانے والے کرنے والے کم کیوں ہیں, گانے سننے والے زیادہ کیوں ہیں؟ اکثر ہوتا کیا, بچہ رویا, ماں نے موبائل میں گانا بجایا, بچے کو دیا, چھٹی اماں کی, اسے گانا دیا اور اپنا آپ محلے میں بیٹھنے نکل گئے, کیونکہ بچے سے جان چھٹانی تھی. آج تو نے جان چھٹا لی میری بہن, لیکن یہ اس کی جوانی میں اس کے لیے زہر بنے گا, زہر بن جائے گا. کل بھاگے گی تو مولویوں کے پاس, تعویذ تو بیٹا بگڑ گیا, پھر کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے, اگر بچے رویا کریں تو کبھی قرآن پڑھ کے سنایا کر, کبھی نعت پڑھ کے سنایا, نعت پڑھ کے سنایا. یہ آج ہماری ماں کی پرورش ایسی ہو رہی ہے جو آج بچے بگڑ رہے ہیں. کبھی بچوں کے ہاتھ میں چھوٹا سمجھ کے گانوں کے موبائل میں دینا, ورنہ جیسا بچہ ماں کے شکم کے اندر محسوس کرتا پھر ویسے ہی کرتا, اثر پڑتا ہو. کتنی عمر ہوئی سرکار غوث پاک کی اس وقت میں؟ سارے بولے کتنی. یہ بچے بھی اگر بولتے قسم سے قربان جاؤں بچوں تم پہ, کتنی. اللہ سلامت رکھے تمہارے ماں باپ کو, کتنی. قسم سے دیکھو نا, ان بچوں کو دیکھ کر کے وہابیت کو پسینہ آ جائے گا. جس قوم کے بچے غوث سے اتنا پیار کرتے ہیں, اس قوم کے جوان بغداد والے سے کتنا پیار کرتے ہیں. 12 بجنے کو ہے, لیکن خدا کی قسم ایک بچے کے چہرے پہ 12 نہیں بجے. وہ بچ بھی کیسے سکتے, ہمارے چہرے پہ تو بغداد والے کی خیرات کا نور برسا کرتا ہے. یقیناً ماں باپ نے ان بچوں کو دودھ ہی اس لیے ماں نے پلایا, بیٹے جب تک جینا ہے بغداد والے کا بن کے جینا. بیٹھنے بچوں کا بتا رہا ہے, اپنے بچوں کو لایا کرو جلسوں میں, بچوں کو لایا کرو, چھوڑو حضور سے, قریب کرو مصطفیٰ کے,
قریب کرو ولیوں کے اپنے بچوں کو. توجہ ہے نا آپ سارے لوگوں کی جو میں عرض کر رہا تھا. 4 سال عمر شریف ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ آ جاتے ہیں, انہوں نے بچوں کو کھیلتے دیکھا تو کہنے لگے السلام علیکم. آج مسئلہ کیا ہے؟ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے, بچوں کو سلام کر لیتے تھے. آج مکھیا بیٹھا تو کہہ رہا امام صاحب مجھے ہی کرے سلام. ایسے بیٹھا امام صاحب آ رہے ہیں, اگر امام نے سلام نہیں کرا, بھئی کہاں سے رہا اس امام کو؟ بھئی اسے تو سلام بھی یاد نہیں ہے. کل چھٹی کرو اس کی, اس نے مجھے سلام نہیں کیا. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ٹھیکہ نہیں امام کے سلام کا. لازم تھا امام کو آتے دیکھا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, پیار سے سلام کرتا, عزت سے سرہانہ دیتا. یہ سمجھ کے بھلے عزت نہ دے کہ اس کے بھی 4 ہاتھ پیر ہیں, تیرے بھی 4 ہاتھ پیر ہیں. اگر عزت دینی ہے تو یہ سمجھ کے دے میں عام بندہ ہوں, یہ حضور کا وارث ہے. اگر یہ سمجھ کے عزت دے گا, قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ اس بات پہ دھیان رکھنا, آج کے بعد سلام عام کریں گے. بولو انشاءاللہ. چھوٹا ہو بڑا ہو, جس کا جی چاہ کے جب کوئی مل جائے پہلے سلام کریں. بولو انشاءاللہ. ہم سلام میں کوئی ذلت محسوس نہیں کریں گے, کبھی نہیں. سلام میرے حضور کی سنت ہے. میرے حضور نے فرمایا سلام عام کرو, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. آج تو بندہ سلام اسی کرتا جسے پہچان لیتا بس. اچھا وہ والے مولانا, اچھا السلام علیکم, اور جو نہیں جانتا نا کیا مسئلہ ہے؟ پہچان والے کو سلام کرو گے. اور یار اپنی نسبت کا اتنا خیال نہ کر, مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کا خیال. اگر تو کسی بندے کو نہیں بھی جانتا ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, بتا رہا ہے نا مسلمان ہے, تو پھر سلام کریں. تو پہلا کام ہی عام کریں گے, سلام کریں گے. تقریر ختم کر دوں اگر تیار نہیں ہوگے تو. میں دیکھو میں بیمار آدمی بھی ہوں, اور لیکن پسینہ آ رہا ہے, میں پھر بھی تقریر کر رہا ہوں, اور آپ ہو کے تیار ہی نہیں ہو. سلام کریں گے انشاءاللہ. ذرا سارے مل کے حضرت کو سلام کر لو ایک بار. ماشاءاللہ. یہ بھی تو ہونا چاہیے, روز ممبر والے سلام کرتے ہیں, کبھی نیچے والے بھی سلام کر لیا. کتنا اچھا لگے گا. ہمارا بزرگ آئے نا تو ہم مل کے سلامی پیش کیا کریں. آئندہ یاد رکھنا, الگ ہو جاؤ گے دنیا میں. جو مولوی آئے گا کہے گا دنیا میں تقریریں کی, لیکن یہ وہ زمین ہے جہاں لوگوں نے ہمیں سلام کیا. ٹھیک ہے, میں نے غلط سبق تو نہیں پڑھایا. سلام کریں گے انشاءاللہ. تو وہ بزرگ آئے, انہوں نے بچوں کو سلام کیا, السلام علیکم. جب انہوں نے سلام کیا نا تو سارے بچوں نے دیکھا, کہنے لگے وعلیکم السلام. لیکن میرے بڑے پیر, عمر 4 سال ہے لیکن پیر پھر بھی بڑے ہی ہے. کیا بات ہے. دیکھا منہ, کہنے لگے وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو وہ جو آئے تھے نا وہ بھی بزرگ تھے, رک گئے. اور اس وقت کے پیر ایسے نہیں ہوتے تھے انگوٹھا چھاپ پیر. ہاں, جو اس وقت میں پیر ہوتا تھا وہ حضور کی حدیثوں کا محدث بھی ہوتا تھا, قرآن کا مفسر بھی ہوتا تھا, فقہ کا مفتی بھی ہوتا تھا, فقیہ ہوتا تھا اپنے وقت کا. اللہ اکبر. جیسی 2 بار سلام کیا, سرکار غوث پاک نے وہ رک کے کہتے بیٹے سارے بچوں نے 1 بار جواب دیا, تم نے 2 بار جواب کیوں دیا ہے جبکہ میں نے خود 1 بار سلام کیا ہے. سرکار غوث پاک نے چہرہ دیکھا, کہنے لگے بابا اپنا کام کیجئے, عبدالقادر کو اپنا کام کرنے دیجئے, جائیے جائیے. وہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ تھے, ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگے بیٹے جب تک بتاؤ کہ نہیں جاؤں گا نہیں. 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ آپ نے کافی انکار کیا. جب انہوں نے اصرار حد سے زیادہ کیا, کہنے لگے پوچھو گے بابا کہاں؟ ہاں. ہاتھ پکڑا ہے, اونچے سے ٹیلے پہ لے کے آئے, کہنے لگے وہ بستی دیکھ رہے ہو؟ کہاں بیٹے دیکھ رہا ہو. سامنے والا دروازہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں وہ بھی دیکھ رہا ہو. اب بتائیے کس کا دروازہ ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ سیدوں کا دروازہ ہے, حضور کی نسل کا دروازہ ہے. کہا یاد ہے آج سے 4 سال پہلے اس دروازے پہ آئے تھے؟ کہاں آیا تو تھا کہ تم نے اس دروازے پہ آنے کے بعد سلام کیا تھا. ہاں سلام کیا تھا. کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہ یہ سوچ کے سلام کیا تھا سیدوں کا دروازہ ہے,
सलाम करके चला जाओ ताकि कुछ दुआएं मिल जाए। का जवाब मिला था? का कोई जवाब ना मिला। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का नहीं जानता बेटे, का हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था इसलिए जवाब नहीं मिला था। का बेटे फिर मेरे सलाम से इसके जवाब का क्या लेना देना, आज के जवाब का और उस सलाम का क्या मतलब? गौसे पाक फरमाते हैं जब तुमने सलाम किया था तो मेरी माँ ने सलाम सुना और मैं उस वक्त अपनी माँ के शिकम के अंदर था, मैंने आपका सलाम सुन लिया था। कहते सिर्फ सुना नहीं, आपको पहचान भी लिया था। 4 साल हो गए हैं आके आपको तलाश कर रही थी, आज आप मिल गए हो तो मैंने 2 बार जवाब दिया है। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल का पुराना कर्जा हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हुजूर नकीमुल औलिया। आका को बुलंद करके बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखते मेरे जवान तुझे। तवज्जो है आप लोगों की? ये 4 साल की उम्र है मेरे बॉस की। कहने लगे एक जवाब दे के ना आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे के 4 साल पहले का कर्जा उतारा है। अजीब खाक हो उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं। और यार जो बगदाद वाला माँ के शिकम में रह करके आने वाले सलाम करने वाले की आवाज भी जानता है, चेहरा भी पहचानता है, आज वो मजार में लेट के हम गुलामों की दुआओं और दुरूदों को नहीं जान रहा हो। जो सरकार वो पाक को दूध पिलाती थी ना दाया, एक दिन आ गई वो बुजुर्गी थी उनकी, सरकार को पाक की जवानी। कहने लगी अब्दुल कादिर जी बेटा, जी अम्मी, कहा एक सवाल है मेरे जहन में। कौन सा? कहने लगे बचपन से है। तो बताओ ना कौन सा? कहने लगी बेटे मैं तुम्हें दूध पीने की उम्र में ना गोद में लेके बैठती थी, कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे मेरी गोद से गायब हो जाते थे। अगर आप उठने बैठने वालों को देखेंगे तो फिर तकरीर खत्म कर लेते। मैंने क्या कहा? देखिए जो जगह तंग पड़ रही है ना, मुझे मालूम है परेशानी हो रही है लोगों को, अल्लाह करे ये कमेटी आने वाले दौर में और बड़ी कॉन्फ्रेंस कराए जी, इंशाल्लाह कराएगी अगर बगदाद वाले का करम रहा तो। हाँ, बस सुने मेरी बात। क्या बात कर रहा था अभी मैं? गोद में। माशाल्लाह, ये चाचा बहुत गौर से सुन रहे हैं और आप लोग ना उधर देख रहे थे, इसलिए आपके दिमाग से बात निकल गई। तो सरकार को से पाक की जो दूध पिलाने वाली अम्मी थी ना, कहने लगी बेटे एक सवाल है। कब से? बचपन से। कहा क्या? कि जब मैं तुम्हें गोद में लेके बैठती थी तुम अचानक मेरी गोद से गायब होते थे, कहाँ जाते थे? कहने लगे माँ मैं तो सूरज के अंदर चला जाया करता था। आज बड़े बड़े साइंटिस्टों से पूछो ना, कहते नहीं जी अगर 1 लाख किलोमीटर दूर चले गए ना तो इतनी दूर से ही जला देगा। और लेकिन मेरे गौस का देखो, फरमाते मैं छलांग लगाता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। अब कहती बेटे क्या अब भी वो पावर है? सूरज में अब भी जा सकते हो? वो से बात फरमाया मुस्कुरा के कहने लगे माँ वो बचपन था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। आज जवानी है का क्या मतलब? कहने लगी अम्मा बचपन था जो सूरज के अंदर में आ जाता था, आज सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। आज सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अंदर ले सके। का बेटे फिर? कहते माँ खुदा ने अब्दुल कादिर को आज वो रुतबा दे दिया है कि ऐसे अगर 70,000 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर के सीने में आके सारे की गायब हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बचपन में माँ के शिकम से सामने वाले को पहचानता है, वो आज इतनी शानों के बाद हमें नहीं जानता होगा। बोलो जानता है कि नहीं? जानता है। अल्लाह अकबर। सरकार को से बात से पूछा गया हुजूर आपको कब पता चला कि आप वली हैं? कब पता चला आप वली हैं? फरमाने लगे जब मेरी माँ ने ना मुझे स्कूल मदरसे भेजा पढ़ने के लिए, मैं पहले दिन गया ना तो कहने लगे जब मैं जा रहा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था लोगों रास्ता खाली कर दो अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो अल्लाह का वली आ रहा है। फरमाते जब मैं मदरसे में गया ना तो आवाजें मेरे कानों में आ रही थी, वो लोगों रास्ता खाली कर दो अल्लाह का वली आ रहा है। फरमाते मुझे तब पता चला मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। कहते वालिद का इंतकाल हो चुका था, घर में कुछ था भी नहीं, जब कुछ नहीं था घर के अंदर, माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर कहा क्या? तुम्हारे वालिद ने हल छोड़ा है, एक बैल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है,
جاؤ اس سے جا کر کے کھیتی کرو، گھر کے خرچے بھی اٹھائیے۔ سرکار کو سے پاک فرماتے میں ماں کے کہنے پر ہل بیل لے کر کے کھیت میں پہنچا، جیسی میں نے جا کے ہل لگایا، بیل نے میری طرف منہ کیا، کہنے لگا عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کہتے اتنا سنا میں گھبرا گیا، توڑ کے آیا ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ امی جان آج تو تعجب ہو گیا، کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا آج بہن نے مجھ سے باتیں کی ہے۔ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا امی جان کو کہہ رہا تھا عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کہا بیٹے پھر کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہتے امی جان جب میں کبھی چھت پہ کھڑا ہوتا ہوں تو خدا ساری حدیں ختم کر دیتا ہے، مجھے اس کا گھر صاف نظر آیا کرتا ہے، اس کا گھر صاف نظر آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں سمجھ جاتی ہے بیٹا چاہتا کیا ہے۔ مالک لفظ جگر نور نظر پڑھنا چاہتا ہے، ہاں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا اچھا بیٹے اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تیاری کرو باہر جانے کی۔ آپ نے تیاری کی، ماں نے بیٹے کی صدری میں 40 شرطیاں رکھی۔ جب سرکار غوث پاک جانے لگے ماں نے آواز دے کے کہا عبدالقادر کہا جی امی۔ کہا بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ اے ماں کیا کرو گی؟ کہا بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دو دے۔ اللہ اکبر، وہ کیسی ماں تھی، بیٹا عبدالقادر ہو اللہ کا ولی ہو لیکن ماں کا سبق دیکھیے، کہتے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ سرکار غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ امام پتہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا عبدالقادر وعدہ کر کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے گا، اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اکبر، یہ مائیں ہوا کرتی ہیں، بیٹے پردیس جایا کرتے ہیں تو ماؤں کے دل تڑپ جایا کرتے ہیں، بیٹے پردیس جایا کرتے ہیں تو مائیں بے قرار رہا کرتی ہیں۔ اور جلسہ سننے والوں، 11ویں کی محفل میں آنے والوں، صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ہر بندے کو بڑا آدمی بننے کی پڑی ہے، ہر شخص چاہتا ہے دبئی جا کے کمائے، کوئی چاہتا کوئی اچھا کے کمائے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، خدا کے واسطے اپنوں کو چھوڑ کے دولت کی بھوک میں پردیس نہ جانا، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے پیسہ کمانے مت جانا۔ اور یار یہ شوق تو پھر بھی پورے ہوتے رہیں گے اگر تم پردیس چلے گئے اور ماں باپ تمہارے پیچھے دنیا چھوڑ گئے تو بتاؤ دولت کا کیا کرو گے؟ آگ لگاؤ گے ایسی دولت کو؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں بیٹے پردیس میں ہیں، ان کے جنازے اٹھے ہیں، بیٹوں کو باپ کا جنازہ تک نصیب نہ ہوا۔ کتنے بیٹوں کو میں نے ویڈیو کال پہ ماں کا جنازہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور خدا کے واسطے یہ وہ دولت ہے جو بازار سے خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ تم دبئی اس لیے گئے تھے، جاؤ گے تو گاڑی خریدو گے، بنگلہ تمہارا ہوگا، لیکن یاد رکھنا پیارے اگر بنگلہ ہو ماں نہ ہو تو شمشان لگا کرتا ہے، گاڑی ہو باپ نہ ہو تو جنازہ لگا کرتا ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو بنگلے گاڑی میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اگر خوشی ہوتی ہے تو ماں باپ کے قدموں میں خوشی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا کانفرنس، حضور نقیب الاولیاء حضرت مفتی حماد انور صاحب قبلہ۔ ماں ہوتی ہے، دبئی سے فون کرتے ہیں مجھے لڑکے، کہتے تیری تقریر بڑی اچھی لگتی ہے، جب سے تیری تقریر سنی ہے نا اپنوں کی قدر معلوم ہو گئی۔ میں نے کبھی تو نے قدر جانی نہیں ہے، قدر تو تب جانتا جب تو ماں کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے کہتا کہ میں نے تیری تقریر ہاں تو نے تقریر سنی اور دبئی میں بیٹھ کے کہتا میں نے تقریر سنی۔ لوگ کہتے ہیں ماں سے پوچھ کے آیا تھا، تجھے پتا ہے جب تو چھوٹا تھا تو تیری ماں تجھے چھوڑ کے کبھی اپنے میکے نہیں گئی۔ پوچھنا کبھی باپ سے کس درد سے پالا ہے ہمیں ماں باپ نے، کس درد سے پالا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے کبھی اب میکے نہیں گئی، اس لیے کہ میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا خیال کون رکھے گا۔ آج تجھے کیا ہو گیا؟ ماں باپ کو کس کے سہارے چھوڑ کے جانا؟ کون ہے تیرے سوا ماں باپ؟ اور یار تو ہی تو ہے جس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم بوتل سے اتنا خون نہیں بڑھتا جتنا خون تیرے چہرے پہ نظر ڈال کے بڑھتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہاں پوچھ کبھی کسی باپ سے کہ تمہیں صحت کیسے لگتی ہے، وہ کہے گا مولوی سیب انار کھانے سے اتنی طاقت نہیں آتی جتنی اولاد کا چہرہ دیکھ کے طاقت مل جائے۔ کیا کرنے جا رہے ہو دبئی میں؟ پیسہ کمانا؟ ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کر دیا، پیسہ کل بھی آ جائے گا، ماں باپ کل نہیں آئیں گے۔ کہتے ماں سے پوچھ کے آیا تھا، میں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں، حضور نقیب ملت کی دعاؤں کا سہارا لے کے یہ بات کہنے لگا، میں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے رو کے مجھے کال کیا، کہتے مولانا بیٹے کی بڑی یاد آتی ہے، لیکن جب یاد آتی ہے راتوں میں ہم آوازیں دیتے ہیں، دیواروں سے بیٹا سمجھ کے باتیں کرتے ہیں۔ وہ یار اگر ماں باپ کی زندگی میں تیرے ہوتے ہوئے یہ دن آیا کہ انہیں دیوار سے باتیں کرنے پڑی تو لعنت ہے بیٹے کی ایسی زندگی۔
کیا کرو گے ایسی زندگی کا جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے؟ ان کی عادت تم نے ڈالی تھی بچپن سے باتیں کرنے کی. تم ان کی گود میں لیٹ کے کہتے تھے اماں کہانی سنا، تو جب تک ماں تجھے کہانی نہیں سناتی تھی ماں کو نیند نہیں آتی تھی. تم نے ڈالی تھی ملاقات کی عادت، جب تک باپ تمہارے لیے بازار سے چیز نہیں لا کے دیتا تھا اور تمہیں شام کو مسکراتا نہیں دیکھتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی. آج اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے. خدا کی قسم سب کچھ مل جائے گا، ماں باپ نہیں ملے گا. کہتے اجازت لے کے آیا، ماں باپ تو تمہاری خوشیوں کے لیے جان بھی دے دیں گے لیکن کہیں گے نہیں تم سے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے. خدا نے ماں باپ کو بڑا خوددار بنایا. وہ فاقے سے تو مر سکتے ہیں، بیٹے سے روٹی نہیں مانگا. آج بیٹا کہتا میرے باپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہی نہیں، تیرے کہنے سے شکایت نہیں ہے. اگر وہ دوپہر میں کسی کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے وقت گزار رہا ہے تجھ سے نہیں کہہ رہا تو سمجھ لے اسے کوئی شکایت ہے. دیر رات کو گھر میں آ رہا ہے تو سمجھ لے اسے تجھ سے شکایت ہے. ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا تو سمجھ لے اسے تجھ سے شکایت ہے. کیوں بیٹھا وہ جا کے کسی کے پیڑ کے نیچے؟ اس لیے کہ جس چھت کو اس نے پوری زندگی محنت کر کے بنایا تھا آج اسی چھت کے نیچے اس کی ضرورت نہیں ہے. بہویں کہہ دیتی ہیں اس بوڑھے کا کیا کام گھر میں، اسے باہر بیٹھنا چاہیے. تیرا باپ ہے، عزت کر اس کی. تجھے اپنا باپ اتنا پیارا کہ ایک جملہ گوارا نہیں، اور شوہر کے باپ سے اتنی نفرت کہ اس کا گھر میں رہنا گوارا نہیں. شرم آنی چاہیے. اور وہ جانور ہے شوہر جو بیویوں کے کہنے میں آ کے ماں باپ کو دھکے دے دیتے. ارے ان سے بہتر تو جانور ہوتے ہیں، کم سے کم جو رشتے سمجھتے ہیں. ہاں کتا کبھی کتے کو نہیں کاٹتا ہے، مگر ہم اولاد ہو کے باپ کو ڈس لیا ہم نے، ماں کو کھا گئے ہم. ایک عورت کے کہنے میں آ کے میں چاہو ایک سبق پڑھاتا ہوں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں. اگر کسی کی بیوی یہ کہے ماں باپ کو چھوڑ، کہنے لگے میں بھی چھوڑ دوں گا، ایگریمنٹ کر لے جتنی دن میں نہیں بولوں گا اتنے دن تو بھی اپنے ماں باپ سے نہیں بولنا. ہم نہیں جانی ہے تمہارے ماں باپ سے چھپا دے، لیکن تم ٹھہرے پٹھو نوکر. اس نے جیسا کہا گھوم گئے. ماں باپ ہوتے ہیں. برا نہ ماننا، بیویاں ہزار مل سکتی ہیں، ماں ایک ہی ہوتی ہے. کیا بات. جس طرح خدا ایک ہے اس طرح پیدا کرنے والی ماں بھی ایک ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا. ماں کیا ہوتی ہے؟ وہ میں یہ بات اکثر بتاتا ہوں، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کوئی اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وہ لوگ سنیں میری اس بات کو جو کہتے ہیں میرے ماں باپ کو مجھ سے شکایت بھی نہیں. ان کی مرضی سے الگ ہوا ہوں میں، ان کی مرضی سے دبئی آیا ہوں، ان کی مرضی سے میں نے شہر میں آ کے گھر بنایا ہے. بس سنیں، بتا دو بات، برا تو نہیں لگے گا؟ تیار ہے سارے لوگ؟ سارے کہہ دیں آہو. وہ ایک بچہ، جانتے ہو ایک ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں بہت توجہ سے سنیں، جو کھڑے میرے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، جو بیٹھے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اگر شوہر انتقال کر جائے نا اور صرف ایک بچہ بیٹا ہو، ماں نکاح نہیں کرتی ہے. یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس نے پوری زندگی تیاگ دی اپنی بیٹے کے لیے. کیا سوچ کے؟ صرف یہ سوچ کے اگر میں نے نکاح کیا دوسرا، ہو سکتا ہے میرا دوسرا شوہر میرے بیٹے کو سکون نہ دے سکے. یہ سوچ کے ایک ماں دوسرا نکاح نہیں کرتی، ایک بیٹے پہ زندگی گزارتی ہے. وہ کل جب یہی بیٹا جوان ہو کے اس ماں کو دھکے دے گا تو ماں کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ بولو. ماں کا کلیجہ نہیں پھٹے گا؟ جس کے لیے زندگی قربان کر دی، آج وہ بیٹا کہتا تیری ضرورت نہیں ہے. باپ اگر کہہ دے خون چاہیے، کہہ دیتا مجھ میں تو ویسے ہی 3 پوائنٹ کم ہے، مول لا دوں گا. ماں کو تم ایک کٹی انگلی نہیں دے سکتے. لیکن ماں کیا ہے؟ جب تم شکم میں تھے نا، ڈاکٹر نے کہا اگر تیرا پیٹ نہ کاٹا گیا تو تیرا بچہ مر جائے گا. یہی کہا نا ڈاکٹر نے، یا تو آپریشن کرا اور نہ بچہ مر جائے گا.
माँ ने क्या कहा? माँ ये कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम उंगली नहीं कटा सकते, उसने पेट की 7 खाले कटवाई है। मजाक नहीं है। जब फार्म लाया जाता ना, अंगूठा लगाओ, क्या लिखा है? का इस पे लिखा है कि ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। एक माँ ने तेरे लिए बिना सोचे समझे उस कागज पे अंगूठा दे दिया। डॉक्टर जा, मैं बचूं ना बचूं मेरा बेटा बच जाना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। वो माँ जिसने अपना पेट कटवा दिया, आज उसी माँ के साथ अगर औलाद बदतमीजी से पेश आएगी, माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, माँ को दिल के तोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे, माँ बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी। अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है, किस दर्द के साथ माँ अपनी औलाद को पाला करती है, किस प्यार से औलाद को पालती है। अल्लाह अकबर, एक बच्चे ने होश संभाला। माँ ने क्या सोचा कि बेटे का एडमिशन कराऊं स्कूल में, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी जिंदगी होगी। माँ जब बच्चे को लेकर के गई स्कूल में, बच्चा गया तो साथियों ने कहा अबे तू उसका बच्चा है जिसकी एक आंख लगी है, तेरी माँ तो कानी है। जैसी ये गालियां बच्चे ने उस बच्चे को दी है। जब बच्चों ने मजाक उड़ाया है, छोटा बच्चा था, घर आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहा क्यों बेटे? कहा तेरी एक आंख नहीं है, लोग तेरे नाम से चिढ़ाया करते हैं मुझे। माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं ना कहने दे, तू स्कूल जाया कर। बच्चा फिर जाने लगा। 8-10 साल बीत गए। जब बच्चा होशियार हो गया, लोगों ने फिर कहा, एक दिन घर में आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ अब तो की बातों पे फैसला होगा। कहा कौन सी बात? कहा या तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, अगर स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा फैसला था एक माँ के लिए। जब बच्चे ने इतना कहा माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, माँ के दिल पे कौन सी बिजली थी जो न गिरी थी, माँ को कौन सा ख्याल था जो नहीं आ रहा था। हर ख्याल माँ के दिल में आके गुजर जा रहा था। लेकिन बच्चे ने कहा था माँ मेरा फैसला ये है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी मर्जी है, कहाँ रहेगा? कहा तुझसे अलग रहूंगा, लेकिन वादा कर आज के बाद किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, वो जो सिर्फ बेटे को देख के जी रही थी, शोहर का जनाजा जिसका जा चुका था, एक बेटा जिसका सहारा था, और वही बेटा छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। माँ तो माँ होती है यार, कलेजा दे देती है, उफ तक नहीं करती है, ये माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जैसे कि उसने कहा माँ तुझसे जुदा रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा तेरी मर्जी है। माँ ने बेटे को इजाजत दे दी, बेटा छोड़ के चला गया। पूरी जिंदगी माँ के बगैर रहा, शादी भी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे भी पैदा हो गए। माँ की ख्वाहिश थी बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। जब ये मार्केट जाया करता था, माँ छुप के पर्दे की आड़ से बेटे को देखा करती थी। कैसे आती शाम ने बेटे से वादा जो कर लिया था, पूरी जिंदगी इसने फिर माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, फिर वो बिंदी दूर ना था। जब इस खातून की मौत का वक्त आया, इसने कलम कागज लिया, खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा जब मेरा जनाजा उठ के चला जाए तो ये खत लेना, सामने वाले जो अमीर साहब रहते हैं, वो जो सेठ साहब फला कोठी में रहते हैं, उस सेठ तक मेरा खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, खातून समझी शायद कोई ये खत होगा, किसी अमीर के नाम इसकी वसीयत या वसीयत होगी। उसको पता ना था इसका रिश्ता क्या है। औरत के जनाजे के बाद जैसी वो खातून खत लेकर के दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, कौन? का एक पैगाम लेकर के आई हो। बेटा बाहर निकला, का क्या पैगाम है? का ये खातून थी, फला जगह रहती थी, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर, इसको पता था ये चला जगह रहने वाली कोई और नहीं मेरी माँ है। इसने खत लिया, लेने के बाद खोला, चीख निकल गई, बैठ गया जमीन पे। सब परेशान थे क्या हुआ है। जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? आज परसों के रात से पर्दा उठ रहा था। माने का लफ्ज़ जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे तूने सारी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मेरी एक आंख नहीं थी। मगर मेरे बेटे कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी आंख कैसे खत्म हुई? का तूने कभी नहीं पूछा। आज ये बता के जा रही हूँ, ए मेरे बेटे मेरी तो दोनों आंखें सलामत थी। जब तू दुनिया में आया था तब भी मेरी दोनों आंखें थी, जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी दोनों आंखें थी। एक दिन मेरे बेटे में तुझे झूले में बैठा के चली गई, किसी काम से गई थी, तूने छलांग लगाई, पालने से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी, खून बहता देखा, मैं तड़प गई, तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद कहा था ये बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए डॉक्टर कुछ भी कर, मेरे बेटे ने भी देखा क्या है? इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा है, कुछ भी हो इसकी आंख की रोशनी वापस कर। डॉक्टर ने कहा आंख फूट चुकी है, अब इस आंख से देख नहीं पाएगा, तब कोई तो रास्ता होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता
ہے؟ کہا کیا؟ کہ اگر بچے کو آنکھ مل جائے تو بچے کو روشنی مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کون سی آنکھ؟ کہا اس کے سائز کی آنکھ لانی پڑے گی۔ کہا ڈاکٹر جو چاہ کے قیمت لے لے، میرے بیٹے کے لیے آنکھ تلاش کر کے لا۔ ڈاکٹر نے کہا پیسہ نہیں، آنکھ کے بدلے میں آنکھ دینی پڑے گی۔ جب ڈاکٹر نے اتنا کہا تھا، ماں کہتی بیٹے میں نے کچھ نہ سوچا، کچھ نہ سمجھا، میں نے کہا ڈاکٹر جلدی کر میری آنکھ نکال لے۔ ڈاکٹر نے کہا خاتون عجیب ہے، بڑی جوانی ہے، نئی عمر ہے، اپنی زندگی کو آگ کیوں لگا رکھی ہے؟ اس عمر میں آگ دے رہی ہو، دنیا کیا کہے گی؟ اللہ اکبر۔ باقی چیخ نکلی۔ اس نے کہا تھا ڈاکٹر اگر آج میں نے آنکھ دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کے لیے میں سجدی سنورتی تھی وہ سجن تو قبرستان جا چکے ہیں، جس کے لیے سنگار کرتی تھی اب مجھے دیکھنے والا نہیں رہا ہے۔ ایسا کر میرے بیٹے نے کچھ نہیں دیکھا ہے، میری آنکھ نکال لے۔ کہا اے بیٹے آج جس آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے یہ تیری آنکھ نہیں ہے، اس کے بدلے میں میں نے آنکھ دی ہے اور اس آنکھ کی وجہ سے تو نے نفرت کی ہے، لیکن یاد رکھنا جب تجھے پتا چلے گا سب ہوں گے تیرے پاس، ماں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ سنا ہے، چیخ نکلی، دوڑ لگائی ہے، گھر کے دروازے پہ پہنچا، لوگوں نے بتایا اس خاتون کا تو کل جنازہ جا چکا ہے، یار قبرستان چلا گیا۔ ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رونے لگا۔ اب کیا ہو سکتا تھا جب ماں قبرستان چلی گئی؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ قبرستان میں جا کے لپٹ لپٹ کے رویا۔ اس کے بعد پلٹ کے آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا پورے ملک میں کہ جس سے ماں نہ پالی جاتی ہو وہ اپنی ماں مجھے لا کر کے دے دے، اس کی ماں کی میں پرورش کروں گا۔ خود اس کا اپنا بیان ہے، او لوگوں میں نے ہزاروں مائیں پالی ہے، لوگوں کی ہزاروں ماؤں کی پرورش کی ہے، لیکن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہر عورت بیٹا کہہ کے آواز دیتی تھی، میں سب کو ماں کہہ کے آواز دیتا تھا۔ کہتا لیکن پیدا کرنے والے کی قسم جو مٹھاس میرے ماں کے لہجے میں آتی تھی وہ آج ہزاروں ماؤں کے لہجے میں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین ستاری۔ ماں ہے تو عزت کرو، ماں ہے تو قدر کرو، اگر یہ چلی گئی تو پھر نہیں ملے گی، پھر نہیں ملے گی۔ ہاں ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں کیا ہے؟ جب ڈاکوؤں نے غوث پاک کو پکڑ لیا نا اور آپ نے اپنے سکے لوٹ کے دکھا دیے، یہ ہے 40 سکے، سردار نے کیا کہا؟ سردار نے کہا تھا بچے اگر تم جھوٹ بول دیتا تو تیرے یہ 40 سکے بچ جاتے۔ میرے غوث پاک نے اس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے تم نے سچ کہا، اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے تو بچ جاتے لیکن میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا، ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ میری نظر میں یہ تو 40 کیا 40 کروڑ بھی سکے ہوتے تو ماں کے وعدے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ چیخ نکلی ڈاکوؤں کے سردار کی۔ اس نے کہا افسوس تو ماں کا وعدہ نہیں بھولا، ہم خدا کا وعدہ بھولے بیٹھے ہیں۔ چل ایسا کر، اگر تو وعدے میں اتنا سچا ہے تو ہاتھ بڑھا کے ہمیں بھی سچا بنا دے۔ تو ڈاکو نے اتنا کہا تو چیلے جی کہنے لگے سردار بات تو تمہاری نہیں ہے، چوری ساتھ کی ہے تو ولی بھی ساتھ ہی بنے گا، توبہ بھی ساتھ کریں گے۔ تو سردار کے ساتھ سارے ڈاکو توبہ کر کے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہنا، اور صرف توبہ نہیں کی بلکہ غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے سارے ولی بنی ڈالے تھے، سارے ولی بنی۔ یہ ان کی زبان کی سچائی کا کمال، سچائی کا کمال۔ ایک دن غوث پاک نے نماز پڑھی، وقت پورا ہو چکا ہے، بس آخری بات سن لیں۔ غوث پاک نماز پڑھ رہے تو نماز کے بیچ میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام آ گئے نا تو فرمایا آپ نے کون آیا ہے؟ کہ خضر، کیا کام ہے؟ تو حضور فلاں علاقے کا کتب ختم ہو گیا، کتب صاحب کا انتقال ہو گیا، کوئی کتب دے دیں۔ توجہ ہے بیٹے؟ کوئی کتب دے دیں۔ غوث پاک نے فرمایا صبح تک نہیں رک سکتے؟ تو پتہ ہے کتب صاحب کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں حضرت اگر صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، تو کہا پھر کتب دو۔ کہنے لگے جب کتب چاہیے تو چل میرے تخت کے نیچے سے نکال کے لے جا۔ تخت کے نیچے چھپا تھا چور، کیا بات سمجھ رہے؟ چور چھپا تھا۔ حضرت خضر باہر کھینچے، وہ اندر کو زور لگا، وہ باہر یہ اندر، وہ باہر۔ چور بولا چھوڑتے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کتب کی ضرورت ہے، چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ اس نے کہا چور ہوں میں، کتب نہیں ہوں۔ کہنے لگے اب تک چور تھا لیکن اب کتب ہی ہو گیا ہے۔
चलना मेरे साथ। जब हाथ पकड़ के गलियों में लेके चले ना, तो चोर चीख चीख के कह रहा था, लोगों इन्हें पहचानो बाबा को, इनके दरवाजे पे आते जाते रहा करो। अरे जो चोरों को खाली नहीं भेजता वो दीवानों को कैसे खाली, चोरों को ही खाली नहीं भेजता वो दीवानों को क्या बात कैसे खाली भेज सकता। तो याद रखिए, दुआएं मांगा करो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअश शादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस सच्चों का दामन थामे रखो, अल्लाह वालों का दामन थामे रखो। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा, सारे बोले वहाँ भी बेड़ा पार है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो जी, कोई उठ के ना जाए बाबू, कोई उठ के ना जाए। होश की महफिल में आयो ना, तो मेरी तो मजबूरी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन आपको तो बिस्तर ही पकड़ना है ना। बिस्तर पकड़ना है या कुछ और पकड़ना है? जाके सोना ही तो है ना। जब उनकी मोहब्बत में इतना बैठे हो ना, थोड़ी देर और बैठना है। हजरत के नसीहता में इस कलिमात सुनेंगे और फिर हजरत की दुआ या जुमलों पर महफिल का इख्तिताम होगा। इंशाअल्लाह जलसा भी कबूल, जलसे वाले भी कबूल हो जाए। ठीक है जी, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी करें मुझसे मुसाफा करके मेरा वक्त ज़ाया ना करें, मैं मुसाफा कभी फिर कर लूंगा। ऐसे ही बैठे रहे जैसे बैठे। वो उस पाक का वास्ता, कोई मेरे लिए उठेगा नहीं, उनकी महफिल में कोई उठ के खड़ा ना हो, मैं बस निकल के जाना चाहता हूँ। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहो बेटे। कोई मत उठिए, आप लोग को बहुत बड़ा वास्ता दिया है, उठिए मत, बैठी ही रहिए बस।